टेडैप अपने फंड से देना चाहता तो दे सकता था। ऐसे मनीर साहब को कोर्ट ने कहा कि इन्हें पैसे दो, उन्हें पता है इस बात का सारा, दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड। मौजूद हैं राना जाहिद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हम इनके शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें वक्त दिया। इनसे हम आपकी बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी अस्सलाम जनाब, थैंक यू। राना साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, जो इश्यूज़ चल रहे थे जीएसटी से रिफ़ंड के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, जी, तो वो बड़े पेंडिंग रहा मामला, और कहा यह जा रहा है कि अंजुम निसार साहब ने इसको हल करवाया है। उस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया है। मैं कुछ चीज़ें आपको ब्रीफ़ करना चाह रहा हूँ। बात हक़ और सच की करनी चाहिए, तो उसमें अल्लाह ताला की रज़ा होती है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो खुश होती है कि आदमी जो कुछ बोल रहा है वो बोल सही रहा है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जो लोगों के सील टैक्स के जो जितने भी केसेस थे, दोज वर पेंडिंग फ्रॉम द लास्ट 3-4 years, देयर वाज नो एनी रिफंड मेड बाय द गिवन बाय द गवर्नमेंट। सो लोग परेशान थे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए के लोगों के जो है ना वो रिफ़ंड वो डिटेन हो गए। वो रिफ़ंड है क्या? इन्होंने वो पे किया होता है वही लेना है। तो उसमें इतनी कंप्लीशन के खुदा की पनाह अपने पैसे लेने के लिए ज़लीलो ख्वार होना, दफ्तरों के चक्कर लगाने, लोगों को कमीशन देनी, केसों के पीछे भागना, तो देयर वाज नो रिज़ल्ट एट दैट टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ज़ाती कोशिश करके तो इन्होंने उस मसले को काफ़ी ज़्यादा हल कराया, और लोगों के बेट रिफ़ंड के, ना कि सील टैक्स के, बल्कि कस्टम ड्यूटी वगैरह के भी रिफ़ंड उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट है, चूँकि ये ऐसे प्रैक्टिकल आदमी हैं कि बेशक वो पावर में रहें ना रहें, लेकिन हर आदमी के साथ चले जाते हैं, उनका काम करवाने की कोशिश करती हैं। बाकी काम होना ना होना वो अलग बात है, वो अल्लाह ताला की रज़ा का है, जब होना होगा तो वो हो जाता है। लेकिन उनकी काविशें इसके अलावा भी बेशुमार उन्होंने की। जो उन्हें एक तो उन्होंने बेचारों को टाइम बड़ा कम मिला, 4 माह उन्होंने क्वारंटाइन में गए, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना रिस्क लिया अपनी लाइफ का, अपनी सेहत का, कि लोगों के साथ उन्होंने इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं, कराची के लगा रहे हैं, कभी किसी ऑफ़िस में, कभी किसी ऑफ़िस में, लाहौर में ड्यूटी देनी, कराची में ड्यूटी देनी, तो आपको पता है कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो वो उन्होंने निभाई है। अच्छा, आपका एक पर्सनल एक केस था रिफ़ंड का, तो वो रिज़ॉल्व हो गया या वो चेक अभी तक आपके पास मौजूद है? यार, आपने एक हमारी दुखती रग पे आपने जो है ना वो हाथ रख दिया है। उसका मतलब ये था कि आज से 8 साल पहले जब अपना समनीर साहब टेडैप के जो है ना वो चेयरमैन थे, उन्हीं के दौर से पहले का ये केस है, और उन्हीं के दौर में उन्होंने ही चेक इशू किए थे। अब हुआ ये था कि वल्लाह आलम, यानी कि उसमें क्या नीयत थी, सच्ची बात यह है कि उसके पीछे बहुत कुछ था। बहुत कुछ से मुराद ये है कि आप जब लोगों को 30 जून को रात के 12 बजे चेक देंगे, तो यार हम लाहौर में हैं, ये कराची में है, कराची से चेक वहाँ जाने थे, हमने उन्हें अपने अकाउंट भी भेजे कि यार इसमें वो जमा करा दो, लेकिन जो चेक प्रेजेंट हो गए वो हो गए, बाकी लटक गए। उसके पीछे इतनी कहानी है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा नहीं है जो वो इस केस को नहीं जानता। टेडैप जानता है, उसके अलावा टेडैप लाहौर है, कराची है, 2 गवर्नर चले गए, 8 हमारे प्रेसिडेंट गुजर गए। गुजरने से मुराद ये है कि रिटायर हो गए। इसी तरह इनके भी 8 चेयरमैन या प्रेसिडेंट वो हयात हैं वो उन्हें सारे इसका इल्म है, लेकिन वो फिर उसके बाद फिर मैं नैब के हमारे FPCCA के ऑफिस लाहौर में आए थे, जावेद इकबाल साहब जस्टिस। उन्होंने केस को बड़े गौर और खौफ से सुना। उन्होंने रियलाइज़ किया यार आदमी सही कह रहा है। तो ही कॉल्ड मी इन द सेम डे इन हिज ऑफिस इन लाहौर। वी गॉन देयर, वी जस्ट गिवन द ब्रीफिंग देयर, वी गिवन द पेपर। वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर उन्होंने ये केस जो है ना वो फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया फॉर द फाइनल चेक। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ये है कि वो जब भी हम टेलीफोन करते वो कहते जी आगे भेजा हुआ है, आगे भेजा हुआ है।
وہ ہم کیا کریں کہ جب ایک پرائیویٹ سیکٹر ایک آدمی چیک کسی کو دیتا ہے اسے سلپ لگ جاتی ہے, وہ آدمی جو ہے وہ اسے اندر کرا دیتا ہے. کس سے اندر کرائیں؟ تو ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. وہ چیک ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیمینیشن کر کے تو ہار بنوائیں. ہار نہیں ہوتے گلے میں ڈالنے میں. جس بھی میٹنگ میں جائیں 5-7 ہار ڈال کے وہاں آدمی چلا جائے. تو وہ کیسے یار یہ کون آ گئے؟ تو انہیں پتہ چلی یار ان چیکوں کی ڈیٹیں دیکھیں, یہ گورنمنٹ دیے ہوئے ہیں, بتائیے وہ کون سا ادارہ ہے جنہیں ہم جا کے اپروچ کریں. اور ہماری جو وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ اتنی بڑی پیمنٹ نہیں ہے, 2.25 کروڑ روپے ہے. اگر میں آپ کو صحیح کہتا ہوں ٹڈیپ اپنے فنڈ سے دینا چاہتا تو دے سکتا تھا. ایس ایم منیر صاحب کو کورٹ نے کہا کہ انہیں پیسے دو, انہیں پتہ ہے اس بات کا سارا, دیٹ از آن ریکارڈ. تو پھر انہوں نے ایس ایم منیر صاحب نے کلیئر کہ آئی ایم سوری, یعنی کہ نا میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, یعنی کہ آئی ایم سو سوری. تو اب یار اتنی یعنی کہ پاور پہ آدمی بیٹھا ہو, وہ ہاتھ کھڑا کر دے, جینون بات ہے, کوئی فراڈ والی بات تو ہے نہیں. اینڈ دا پیپل آر ویری مچ انائڈ آف مائی ایسوسیشن. تو یہ تو سلسلہ ہے, یہ معاملہ ہے. یہ ڈرامے بازیاں جو ہے نا یہ بند ہونی چاہیے. پیسے کے زور پہ لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں, کام کرتے نہیں. آدھا ٹائم گزر جاتا ہے جناب اس میں فوٹو سیشن میں, آدھا وقت گزر جاتا ہے کھانے کھانے میں, اور آدھا وقت لگانے میں اور اٹھانے میں اور لگانے میں. تو اس حوالے سے یہ تقریباً لاہور کے کتنے ایکسپورٹرز کا مسئلہ ہے؟ یہ تقریباً 21 لوگ ہیں جن کے کیس ہیں تقریباً 2.25 کروڑ روپے کے. تو وہی افیکٹ ہوئے ہیں. کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے یار. تو ہاں وہ مجھے آئی مسٹ مینشن دس کہ انجم نثار صاحب نے اسے بھی ٹیک اپ کیا ہوا ہے. وہاں گئے منسٹری میں, وہاں انہوں کے کارڈ مجھے بھیجے وہاں اسلام آباد سے, ان سے میٹنگ کی, انہیں بریف کیا اور پرسنلی وہاں کیس دے کے آئے تھے. تو انہوں نے کاغذ ضرور کیا ہے, اس سے ہم انکاری نہیں ہے. وی آر ہیپی اپون ہز پرفارمنس. باقی کام نہ ہونا پھر وہی بات, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب منظوری ہوگی ہو جائے گا, جاتا نہیں. لیکن یار 8 سال گزر گئے, گورنر 2 بدل گئے, 3 بدل گئے. جو موجودہ گورنر کے پاس بھی میرا کیس ہے, ٹڈیپ کو پتہ ہے, لاہور والوں کو پتہ ہے, لاہور چیمبر کو پتہ ہے, تو منسٹر کو پتہ ہے, ان کے کیس ہر جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا والیوم 10 کے بارے میں. جی بالکل. وہ اس دور میں والیوم 10 دیٹ واز ویری فیمس. لوگ کہتے ہیں یار کتنا بڑا کیس ہے, میں نے کہا بھی وہ والیوم 10 بن گیا. اچھا, تو یہ اس کے علاوہ یہ بتائیں انڈسٹریل ریلیف پیکیج کی بڑی پذیرائی بزنس کمیونٹی نے کی, کہ آپ بھی اس کو پذیرائی دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ریٹس ہیں بجلی کے, ایک تو پی کارڈ ختم کر دی اور ریٹ بھی کچھ ریوائز کیے انڈسٹری کے لیے؟ ٹھیک بات ہے, ریٹ ریوائز کیے ہیں سوئی گیس کے, بجلی کے, پانی کے, لیکن ابھی اس ریشو پہ نہیں ہوئے جتنی ریشو پہ ہونے چاہیے. جب آپ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, اب جب چائنا آپ جاتے ہیں تو چائنا کیوں اڑ رہا ہے؟ اس میں انہوں نے لیبر ویری چیپر, بجلی آلموسٹ 1/4 آف دا ٹوٹل بل. سوئی گیس کا بھی یہی معاملہ ہے. انہیں اور بے شک فیسلٹیاں ہیں جو سبسڈی بھی دیتی ہے گورنمنٹ انہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی ایکسپورٹر فگریں کہاں جا رہی ہیں, دنیا جہاں کو وہ لوٹ رہے. ہر جگہ پہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے آپ کو چائنیز پروڈکٹ نظر آئیں گے. یہ ہے. اچھا, دوسرے مجھے بتائیں ای کامرس کے حوالے سے ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے. امیزون کا بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے, اسی طرح ای بے ای کامرس کے حوالے سے. تو پاکستان میں ایک تو پے پال کی سروس موجود نہیں ہے, دوسرے ہمارے یہاں اویئرنیس کی بھی کمی ہے. اگر ہم چاہیں تو B2C کی جو بات کرتے ہیں, بزنس ٹو کنزیومر کی, وہ ای کامرس کے جو پلیٹ فارم ہیں امیزون اور دوسرے, اس سے ہم کر سکتے ہیں. تو اس پہ بتائیں کہ اس کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے ایکسپورٹر اس پہ کتنا کام کر پا رہے ہیں؟ جی میں عرض کروں گا کہ آج ورلڈ وائڈ, بلکہ یہ کرونا کے دور میں جو موسٹ آف دا یعنی کہ پیپل ان دا فارن کنٹری 75% لوگ جو ہیں نا وہ آن لائن بزنس کرتے ہیں. لوگ لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, انہیں اویئرنیس آ گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس کے لیے جو ہے نا وہ چیمبر کو, فیڈریشن کو ایکسپرٹ بنانے چاہیے جو ان لائنوں پہ بچوں کو جو ہے نا وہ گائیڈ کریں, بچوں کو اس کی اویئرنیس ہو. اٹ از اے ون آف دا بیسٹ بزنس. آپ گھر میں بیٹھے مٹی بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن انہیں پراپر شیپ, اور خاص جو بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا یعنی کہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ کنٹرول اینڈ کمانڈ, جو ٹرانزیکشن ہوں ان کے نوٹس میں ہوں, تاکہ کوئی آدمی جو ہے نا آن لائن آرڈر بک کر کے جو ہے نا وہ پھر اس طرح کی کوئی چیز نہ بھیجے جو بدنامی کا باعث بنے. ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ جناب آن لائن چیزیں جو بک کروا لیتے ہیں نا,
آپ نے گارمنٹس کا جناب آن لائن کر دیا, اندر سے وہ ٹاکیاں نکلتی ہیں یا کچھ گند مند نکلتا ہے, تو یہ اٹ از رانگ, یہ اٹ از اے بیڈ امپریشن, اٹ از اے بیڈ نیم ٹو دا پیپل آف پاکستان. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں باقاعدہ یعنی کہ نا لوگوں کو ٹریننگ دینا چاہیے. یہ بہت بہترین بزنس ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے نا, انہیں اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کرنا کیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کراچی میں آپ یو ول بلیو اور ناٹ, ایک یہاں آن لائن بزنس کر رہا ہے ایک آدمی, یہاں موجود ہے, پچھلی دفعہ ملا تھا, 2.5 ملین آن لائن کا بزنس ڈیلی کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک جو امپورٹنٹ بات ہے, پیچھے اس کو کوئی بہت بڑا سیٹ اپ نہیں ہے, وہ صحیح جگہوں سے مال اٹھاتا ہے, تو لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے پورے پاکستان کی انڈسٹری اسی کی ہے, برانڈ ہے اس کے, وہ انٹروڈیوس کراتا ہے, پیسے کما رہا ہے. جب 2.5 ملین کی وہ جناب آن لائن بزنس کرتا ہے, تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پروفٹ ریشو وہ کتنی ہوگی. اور اللہ کا فضل اس پہ. وہ بات وہی ہے, جن لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے نا, وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جنہیں سمجھ نہیں لگتی وہ بیچارے اسی طرح پھرتے ہیں. لیکن جو بچے ہمارے, آپ دیکھیں نا, MBA بچے نے کیا ہوتا ہے, ہائر ایجوکیشن آپ لیتے ہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آن لائن بزنس کیسے کرنا. تو دے شوڈ مسٹ ڈو. ایک دفعہ فیل ہو جائیں گے, دوسری دفعہ کریں گے, چوتھی دفعہ الٹیمیٹلی یعنی کہ ود دا پیسج آف ٹائم دے ول گیٹ دا ٹریننگ اینڈ دا اویئرنیس ہوگی, تو پھر آگے کام جو ہے وہ چلے گا. تو اس کو ای کامرس کے پروموشن کے لیے ایک تو گورنمنٹ کا تو ایک ہے, گورنمنٹ کو اسٹیپ لینا چاہیے. کیا FPCCI اور ایسوسیشنس کا رول نہیں بنتا کہ ان کو بھی کام کرنا چاہیے اس پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایک چیز جو ہے نا وہ اگر گورنمنٹ کر رہی ہے, تو ان کا کام ہے کہ اس کی کمپلیشن کرانے کے لیے, امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے چیمبر کو, ایسوسیشن کو, فیڈریشن کو, جو بھی جتنے ادارے ہیں بیک ٹو بیک جو ہے, وہ سب لوگوں کو بلا کے دے شوڈ جسٹ ایجوکیٹ ٹو دا پیپل. اور یہ ایک بڑا بہترین نیٹ ورک بن جاتا ہے. اور یہ ان کا بھی کام ہے کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے انہیں آپ ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو بتائیں. گورنمنٹ کا انداز اپنا ہے, جب پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ آئیں گے تو وہ ہائی لائٹ کریں کہ تو کچھ اور بات بنے گی, اس کا رزلٹ اچھے نکلے گا. اچھا, ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً سال کے آرڈر آ گئے ہیں. ایپٹیما کا کل بیان تھا کہ 6 مہینے کے آرڈر ہمارے پاس فل ہیں. تو اس میں جو ٹینٹ مینوفیکچرنگ کے شعبے میں جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں, اس کی کیا پوزیشن ہے؟ جی میں عرض کروں گا کہ جہاں تک تعلق ہو ٹیکسٹائل کا, وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پہلے ان لوگوں نے وہ بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا, باقی لاس میں بزنس جا رہا تھا, لومیں بند ہو گئی, فیکٹریاں بند ہو گئیں, اس کے بعد اسپننگ یونٹ بند ہو گئے, مینوفیکچرنگ بند ہو گئی, تو ایکسپورٹ واز یعنی کہ کمنگ ڈاؤن ڈے بائی ڈے. اب یہ ہے کہ دا پیپل آر ویری ہیپی. اب یہ ایسے بولنے والے لوگ نہیں ہیں, اور وہ صحیح ہے, وہاں لیبر نہیں ملتی, وہاں مشینیں خالی نہیں ہیں, دن رات کام ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ناؤ پاکستان از گروئنگ اپ. اور میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ اگر اسی سپیڈ پہ رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ زمین سے آسمان پہ پہنچ جائیں گے اور پاکستان کی کائے بدل جائے گی. تو آپ کا بتائیں, آپ کے بزنس کی کیا صورت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہمیشہ شکر کرنا چاہیے, چاہے کام زیادہ ہو چاہے کام کم ہو. تو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں دے آر فل فیتھ بلیور. وہ نیچے سے گئے اوپر چلے گئے, انہوں نے محنت کی. اس وقت یعنی کہ بے شمار بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کوئی NGOs کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ریگولر ایکسپورٹ ہے ان کی فگریں آہستہ آہستہ اوپر جا رہی ہیں. تو وی ہوپ کہ ان دا فیوچر اٹ ول مور گرو اپ. اچھا, پاکستانی ایکسپورٹرز کو ایکسپورٹ مزید بڑھانے کے لیے حکومت کو کیا مزید اسٹیپس لینے؟ ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی اور کاسٹ کی بات کی, اس کے علاوہ کچھ اور اسٹیپس اگر آپ بتانا چاہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے مارداڑ ہوتی تھی جناب, کبھی سوشل سیکورٹی والے آ گئے, کبھی کوئی دوسرا ڈپارٹمنٹ آ گیا, انہیں تھریٹ کر دیا, پکڑ دکڑ ہو گئی, کیس کھول دیے. ان سے ایک تو اوائڈ کرنا چاہیے. جب ایک مینٹل آدمی پیس میں ہوگا تو وہ صحیح توجہ دے کے تو آگے جو ہے وہ کام کرے گا. تو اب یہ ہے بھی, ایک تو یہ چیزیں اب میرا حال وہ کامی ہو گئی ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ بات وہی ہے کہ دیکھیں جو ریبیٹس پہلے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ماضی میں جب میں آج کے 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس وقت جو ریبیٹ تھا وہ دیٹ واز, میرے بھائی جان کھڑے ہیں انہیں پتہ ہے, 35% ریبیٹ تھا. 12.5% کمپنسیٹری, سیل ٹیکس, کسٹم ڈیوٹی اور بہت کچھ واپس ہوتا تھا. اب ہوتے نا یہ جناب آ گیا 1-2% پہ. تو سبسڈی جو ہے نا وہ لازمی طور پہ ان لوگوں کو دینے چاہیے جو دیکھیں نا, یہ جو انہوں نے کیلکولیشن کی ہے اس کی ریبیٹ کی, آج سے 20 سال پہلے کر دی, وہ فارمولہ ابھی تک چلی آ رہا ہے. اب ڈیوٹی بدل گئی, امپورٹ ہوتی ہے, اس کے علاوہ کتنی کہاں سے زمین سے آسمان تک ڈیوٹی چلی گئی, اسی ریشو کے ساتھ جو وہ ریفنڈ ہونی چاہیے. اس میں یہ ہے تو ظاہر ہے وہ ایکسپورٹ کو
آگے بڑھائے گا. بجلی کو اور سستا کریں, سوئی گیس کو اور آسان کریں, جہاں انڈسٹریل زون ہے وہاں سڑکیں بہترین بنی ہوں, اچھی اپروچ ہو وہاں. تو یہ چیزیں ساری جو بیسک ہیں وہ یہی چائناز اور دوسری لوگوں نے دی ہوئی ہیں, تب یہ لوگ جو ہے نا وہ اوپر کے اوپر جا رہے ہیں. اچھا سر, ایک اور برننگ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی شپنگ لائن نہیں ہے. اس شعبے میں پاکستان کو بیرون ملک جو کمپنیز ہیں اس کا سہارا لینا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ایک تو ہمیں شپمنٹ بھیجنے میں پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات, اور پھر ہمارا جو فارن ایکسچینج بھی ضائع ہوتا ہے. ٹھیک بات. اب سیالکوٹ کا ایک ماڈل ہے, سیالکوٹ نے اپنا ایئرپورٹ بھی بنایا, ڈرائی پورٹ بھی بنایا, اپنی ایئر لائن بھی بنائی. تو کیا پاکستانی بزنس مین یا FPCCI کے پلیٹ فارم سے یا بزنس مین جمع ہو کے کیا شپنگ لائن نہیں بنا سکتے اپنی؟ یہ آپ نے جو پوائنٹ جو ابھی بتایا ہے نا, سچی بات ہے, یہ میرے بھی ذہن میں نہیں تھا. یہ اٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے. ہم ڈپینڈنٹ ہیں, ہم نے شپمنٹ کرنی ہوتی بعض کا شپ ہی نہیں ملتے, وہ منمانی کرتے ہیں ریٹ ہر وقت, یعنی کہ جب بھی آج $1000 ہے, کل 1200, اگلے دن 1400 ہو گیا, تو اٹ از گوئنگ اپ. تو اگر فارن ایکسچینج بھی گیا, جب آپ اپنی شپنگ لائن اس طریقے سے ہو, یا تو کسی پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اتھارٹی دیں کہ وہ انویسٹ کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو پتا ورلڈ وائڈ یہ تو کام ایسا ہے کہ جو رکنے والا کہاں ہے, لیکن ہے ذرا بڑا کام, لمبی انویسٹمنٹ چاہیے, لیکن لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بڑے بڑے گروپ جو ہے نا بڑے بڑے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے, اب ایئر سیال جو ہے, ڈو یو تھنک یہ چھوٹا سا نیٹ ورک ہے؟ یہ انٹرنیشنل فلائٹیں انہوں نے شروع کر دیں, لوکل فلائٹیں انہوں نے شروع کر دیں. وہ گروپ ہی ہے نا جنہوں نے دے اسپینڈ دا منی, گورنمنٹ تو کچھ نہیں دیا. اب یہ ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کو پرپوزل دے یا ان کے ساتھ پارٹنر بنے یا بڑے بڑے گروپوں کو وہ فیسلٹی دیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از اے گڈ آئیڈیا. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ دیا ہے. اب کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی چیمبر کی یا FPCCI کی, تو آئی ول آلسو, یعنی کہ ایجنڈا آئٹم جو ہے نا, چونکہ آپ نے اٹ از اے ویری گڈ اور ویری ویلیوبل پوائنٹ یو ہائی لائٹڈ. بزنس کمیونٹی کو کوئی پیغام دیں آخر؟ بزنس کمیونٹی کو پیغام یہ ہے کہ ابھی دیکھیں یہاں ایک الیکشن ہو رہے ہیں. اٹ از اے ویری گڈ, الحمدللہ الیکشن بڑے فیئر, بہت اچھا ہو رہا ہے کام, بہت ہی زیادہ اچھا. دونوں گروپ جو ہیں دے آر اسپینڈنگ لاٹ آف منی, لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمارے جیسے لوگوں کو وہ موون پک میں بٹھا رہے ہیں, PC میں ٹھہرا رہے ہیں, کوئی بزنس کلاس کی ٹکٹیں لے کے جا رہے ہیں, انہیں یہاں پروٹوکول دے رہے ہیں. ایک ادھر سے بازو, ادھر سے ایک بازو پکڑا ہوا ہے, تو ایک ہی دن ہوتا ہے ہمارا پروٹوکول کا جو ہم لیتے ہیں, باقی ان کا ہی پروٹوکول چلتا ہے. میری سجیشن یہ ہے, نیوٹرل سجیشن, یار لائف بڑی کم ہے. لوگ کئی اللہ کے گھر سے واپس آ گئے, یعنی کہ جاتے جاتے سٹریس جو ہے انسان کو لے بیٹھتا ہے, شوگر ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یار وہ الیکشن, یہ الیکشن, ایسا ہے ویسا ہے, ان کا ارینجمنٹ, وہ گاڑیاں بھاگ رہی ہیں. کل ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اکیلے وہاں کھڑا تھا جہاں سیرمنی ہو رہی تھی انجم نثار صاحب کی. آدمی آئے, آپ نہیں گئے؟ میں کہا یار گاڑی کوئی نہیں. یار جسٹ ویٹ. انہوں نے پوری ویگن میرے اکیلے آدمی کے لیے وہاں سے بجائے. وہ نخرے ہیں نا ہم جیسے لوگوں کے. تو میں یہ کہتا ہوں, نہیں میں وہی کہتا ہوں, وہ انہیں مل بیٹھ کے جو ہے نا, او یار قرآن اندازی کر لیا کریں, پیار کو بڑھائیں, کیوں گروپ بازی کر رہے ہیں, چھوڑیں, دشمنی بڑھتی ہے, بزنس افیکٹ ہوتا ہے. میں سجیشن دیتا ہوں, جتنے پیسے یہ لگاتے ہیں نا, 3000 بچیوں کی شادیاں یہاں ہی کریں. جو وہ لگاتے ہیں یا یہ لگاتے ہیں, تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا, بزنس فلو اپ اب آگے جائے گا, برکت بڑھے گی, شوگر کم ہوگی, BP لو رہے گا, ٹینشن میں آدمی نہیں رہے گا, لمبی عمر ہو جائے گی, پیار بڑھے گا, جفیاں ڈالیں گے, ہاتھ ملائیں گے, کورونا میں بھی. بہت اچھا آپ نے پیغام دیا, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گاڈ بلیس یو, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ مائی بردر.